असल में लाइफ जो है ना वो कब्र की है। और अली बिन अबी तालिब ने यही कहा था, जब कब्र को देखा तो उन्होंने कहा कि मरे हुए तो हम हैं, जिंदा तो असल में ये हैं। और लोगों ने उससे क्या मतलब लिया कि ये देख चुके हैं लाइफ अल्लाह ताला को, ये देख रहे हैं, बाकी उनको वो कुछ नहीं देख रहे सिवाय इसके कि अपने तमाम तर असरात जो उनकी लाइफ में किए गए कहे गए अल्फाज के। ये मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों मान रहा हूँ, हालांकि मैं पॉइंट पे नहीं आया हूँ अभी। आपको पता ना मरकज हमारा तीसरा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि आपको पता हो कि कब्र में होना क्या है और कैसे होना है, क्यों होना है। तो जो सबसे पहले क्यों होना के ऊपर ज़र्ब लग गई है ना मुसलमानों के कॉन्सेप्ट में, ये बहुत जरूरी है कि जब तक सदका जारिया चल रहा है, अच्छा या बुरा, तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा। तो किस बात का वेट करें, कहाँ पे वेट करें? वेट आप इस दुनिया में तो नहीं कर रहे, वो कहाँ पे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आप अपनी कब्र में। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई कब्र जन्नत का बाग है तो कोई कब्र दोज़ख का गड़ा है। और बहुत आसान करके समझा दूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया ना, और क़यामत कुरान पाक में भी, कि शहीद नहीं मरता। आप खुद समझ जाएंगे आपके इसमें रूह उसकी निकली मगर उसको मौत नहीं आई, तो उसका क्या मतलब है कि रूह भी नहीं निकली। बहरहाल वो एक लंबा, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, मगर इतना खूबसूरती से ये दोनों ब्लॉक्स जो है ना कंबाइन होके पूरी पिक्चर बना देते हैं कि कैसे आपने देखना है। तो ये तो मौलाना इसहाक का सेशन हो रहा था, तो उन्होंने किसी ने कहा ना कि क़यामत तो कब्र में आ जाएगी, तो उसे उन्होंने कहा तो फिर सदका जारिया का क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जन्नत में फायदा होगा उसका? जन्नत में तो सबको, चाहे वो 0 पे एंटर हुआ है चाहे 100 पे एंटर हुआ है, जब तक आप का सदका जारिया कायम है तब तक आप कब्र में एंजॉय कर रहे हैं। और अगर बुरे काम चल रहे हैं तो कब्र में आपके जो है ना वो आपके सामने नजर आ रहा है कि दोज़ख क्या चल रही है। ये जो दुनिया हमें दिखाई गई ये कहीं से भी पूरी दुनिया नहीं है। मैं कायनात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सामने जो आपको नजर आ रहा हूँ या सुनाई दे रहा हूँ या जिससे मिलता हूँ उनके सामने बैठता हूँ, दिस इज नॉट इवन हाफ ऑफ द एक्चुअल लाइफ आई एम लिविंग। कैसे पता मुझे? सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। ये 2 फरिश्ते मेरी बातें लिख रहे हैं, वो कितने हैं फरिश्ते? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, महसूस हो रही। इसका मतलब है कि देयर इज अ पैरेलल लाइफ। अल्लाह ताला के इस दीन के अलावा ये कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो पैदाइशी बता ही रहता है कि भाई 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं इधर, जिनको हम नमाज में सलाम करते हैं। हर वक्त हमें एहसास दिलाते हैं, हम नमाज में क्या एहसास दिलाती है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। कुरान पाक ने बताया कि मेरी पैदाइश के साथ ही ये 2 अलग अलग शख्सियात पैदाइश के साथ ही पैदा होती है, और ये 2 अलग हैं। तो गिन के 5 बनते हैं, जो हर वक्त 5 बंदे चल रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ खाली 2 की, बाकी जिन्नात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, फरिश्तों का कॉन्सेप्ट इस तरीके से इस्लाम ने बताया, किसी और दीन ने बताई कि नाउज़ बिल्लाह दीन तो एक ही है, किसी और मजहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन तक पहुंचाई नहीं नीचे। और अगर बाकी के अंबिया बताते भी रहे तो हम तक नहीं पहुंचा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एहसान ये है हमारे ऊपर, करोड़ों इंसानों में से एक, कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया कि आप अपने आप को इस दुनिया को कंप्लीशन के सेंस से नहीं देखेंगे, इसको इनकम्प्लीशन के सेंस से देखेंगे। और जो बाकी का जो सारा का सारा मामला आपके सामने है उसको अल्लाह ताला ने गैब कहा है। ये नहीं कि वो नाउज़ बिल्लाह है नहीं और मेरी बात मान लो, नहीं, वो है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और जब हम कहते हैं कि हमारा फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान है, तो अल्लाह खुद गैब में, फरिश्तों पर ईमान है तो बिल्कुल फरिश्ते गैब में, वही पर ईमान है, फरिश्ते वही भी गैब में से आ रही। सो जो रोजे हशर पे ईमान है वो तो अभी हुआ ही नहीं, वो भी गैब में। मगर वो जो बाकी के फ्यूचर का गैब है ना, जो प्रेजेंट का हमारे सामने मामला है और फ्यूचर भी गायब में, और पास्ट भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बाकी सब गायब हो गए, ये वो गैब नहीं। जो इस वक्त प्रेजेंट का गैब है, उस गैब की बात समझें तब वो कब्र कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जब हम एक खास यूनिवर्स को अपने सामने एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे सामने, मेरे हाथ लेफ्ट और राइट पे 2 फरिश्ते हैं, तो ये कहाँ से आए, किधर रहते हैं, कहाँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनकी, इनकी हैयत किस चीज से बनी हुई है। तो ये मुसलमान के बच्चे को बताना माँ बाप का काम है कि किस तरीके से आपने हर वक्त इनको रियलाइज करके रखना है, रियलाइज दैट एंड एक्सपीरियंस दिस, एंड इफ यू एक्सपीरियंस दिस then you can really understand the concept of कब्र। और वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। दिस इज द पैरेलल यूनिवर्स जो कि हमारे साथ चल रही है। पैरेलल यानी कि कहीं और हमारे
ہوتے ہوئے کہیں چل رہے ہیں, ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں, ہمیں بس وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لائے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو غیب پہ ایمان لے آیا اس کے لیے اس کتاب میں وہ دروازے کھلیں گے ہدایت کے کہ وہ کسی اور انسان کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اس غیب کو مانتے ہیں. کس غیب سے؟ کہ یہ میرے آس پاس کوئی دنیا کی مخلوقیں زندہ ہیں, کارمند ہیں, کار فرما ہیں, میرے لیے فائدے کے لیے بنی ہیں اور ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. بالکل اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے قبر موت کے بعد, تو میں جیسے ہی دنیا کے اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہوں تو وہ زمین اسی غیب کا حصہ ہی ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت میرے اس ہوش میں نہیں آئے. اور یہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے اوپر موت آتی ہے. تو جب وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا غیب کا تو میرے اوپر غیب کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ہوش میں ہیں, اس ہوش میں جس میں اور آپ ہیں, تب تک وہ غیب کے دروازے بند ہیں. اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میرا ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کس چیز کے اوپر؟ ٹیسٹ ہی غیب پہ. تو قبر میں جانے سے فوراً پہلے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ اصلی کہانی کیا تھی, باقی کے تمام تر مخلوق کیا ہے. اور جو حدیث ہے نا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سن سکتی ہے کہ قبر میں عذاب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی طرف کہ انسان اور جن کے علاوہ اس گرز کی آواز کی سب کو آتی ہے, ہمیں نہیں آتی اور جنوں کو نہیں آتی. کس کا مطلب ہے ان دونوں کے اوپر غیب پہ ٹیسٹ. اگر آتی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کوئی بدکاری کر سکتا تھا. اپنے دادا پر دادا کو دفنانے کے بعد یہ میں سمجھ آنا تھی کہ بھیا بس یہ کام ختم, کیونکہ یہ تو بہت بڑا عذاب آنا ہمارے. سو جیسے ہی ہم قبر میں جاتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آیا ہو رہتی ہے. وہ پیرلل کا جس کے اندر میں ابھی بھی ہوں. پیرلل کا مطلب سائڈ پہ نہیں. تو میں اس یونیورس کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جس یونیورس میں میں ابھی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. سو اٹ از یہ جو قبر کا جو معاملہ ہے نا اس یونیورس کے اندر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا کہ اس کائنات کو دیکھ سکوں گا کہ جس میں پہلے بھی تھا مگر مجھے نظر نہیں آتی تھی. اب جب یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی تصویر لے کے آئے گا میرے سامنے اور کہے گا من ھذا رجل. تصویر تو اس دنیا میں لائی جاتی ہے. ہمارے ان 5 سینسز کو ایک فوٹو کی ضرورت ہے. ایک پاسپورٹ دکھائیں گے کسی کا, میرا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے آپ. اس دنیا میں تو فرشتے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس دنیا میں وہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جن کی جو ہے لائٹنگ سے زیادہ چمک اور رات اور بجلی سے زیادہ ان کی گرج, وہ تم سے آ کے پوچھیں گے عمر بن خطاب من ربک. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ غور سے سنیں اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ویسے ہی ہوش میں ہوگے جیسے تم اب بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ I will have a way more richer life because میں ابھی بھی ہوش میں, مجھے فرشتے نظر نہیں آتے. اس وقت جب مجھے ہوش آئے گی تو مجھے سب کچھ ہی نظر آئے گا. So I will have a very visual and very rich life at that time قبر میں. اور اس لیول کے معاملات میرے سامنے ہوں گے کہ جس لیول کے اندر کوئی آئی ڈی کارڈ یا فوٹو لا کے نہیں کوئی دکھاتا. فرشتوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی پوری مطلب I will be looking at him the way as if I am standing in front of him. کیونکہ وہاں پہ کوئی ہوائی جہاز سے جانا نہیں پڑتا, یہاں پہ جانا پڑتا ہے. یہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, اور باقی کے سارے کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے زندہ ہے. سو I am going to be visible. Nabi alayhi salam is going to be visible to me just like as if I am looking at him. مجھے بالکل اس جگہ کے اوپر قبر میں نبی علیہ السلام بالکل اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کے ساتھ نظر آئے. اور پھر کہا جائے گا یہ کون صاحب ہیں, اور وہ جو کہ مسلمان ہوگا وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں. اور پوچھا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو, اور پھر مسلمان حدیث سنا رہا ہوں اور مسلمان کہے گا کہ میں قرآن کے تھرو جانتا ہوں اس شخص کو کہ میرا نبی ہے ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد. سو جب یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تصویر دکھانا یا پھر یہ سوال ہی نہ کرنا ہوگا یا قبر ہی نہیں ہوگی. تو پھر
تو بہت ہی اوپر لیول کا مسائل، نیچے آئیں گے تو سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے تو ہمیں انہی بریجز کے تھرو ٹریول کر کے نظر آئے گا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. ہمیں انہی بریجز کے تھرو نظر آئے گا کہ میرے پیچھے معاملات دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ، اینڈ ہمیں سارا کا سارا معاملہ اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے کیسے انسان دیکھتے ہیں، نہیں جیسے فرشتے دیکھتے ہیں. فرشتوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ہمیں بھی نظر آئیں گی. انسانوں کا وہی میٹرکس بنے گا مرنے کے بعد جو فرشتوں کا میٹرکس، تو ان کو کیا کیا نظر آتا ہے، کیسے کیسے نظر آتا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئے گا، کیونکہ پھر غیب کے سارے پردے کھل چکے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر، نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر اور قرآن پاک کی سمجھ کے بغیر یہ بات کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے. اللہ کرے دے دے، میں کوئی ثابت نہیں کر رہا اس بات پہ، مگر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ میں نے اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ، اور وہ بھی کس سے پوچھا بلا، کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص مرا ہے اس سے حساب کتاب ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جب تک قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایمان کی بیسس نہیں کریٹ کی جائے گی بچے کی، ہمارے ہاں اپنے بچوں کی، تو وہ اس طریقے سے نہیں آنسر دے سکے گے جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا. بہرحال اس وقت جو میرا آج کے سیشن میں کانسیپٹ تھا، وہ پرپس تھا، وہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ قبر کے اوپر جو حملہ ہو گیا وہ حملہ آپ کو پسپا کرنا آنا چاہیے. قبر کے کانسیپٹ پہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو اگر یہ سیشن سن رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں کہ جو کہ قبر کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. آپ کو تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کا ایکسپوجر نہیں ہے. میں چونکہ ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے مجھے اپنے پروفیشن کے تھرو، تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ قبر کی لائف کو، قبر کے عذاب کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیجیے. آپ خالی ایک نام بتا رہا ہوں، یہ غامدی صاحب کی خالی ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھیے. میں خالی ایک مسلمان پاکستانی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ مڈل ایسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی، ویسٹرن یورپ، پورا انگلینڈ میں یہ تمام تر سازش چل رہی ہے کہ یہ اسلام سے قبر کے کانسیپٹ نکال، کچھ بھی نہ بچے نا، کچھ بھی نہ بچے. تو ایک حدیث آپ کے پاس ہر وقت رہے گی جو کہ اتنی متواتر، میں سینکڑوں حدیثیں متواتر، مگر میں ایک ایسی جو کہ کسی بھی بندے کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اور وہ نماز کے بعد کی دعا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے قبر سے ڈائریکٹ، قبر کے عذاب سے بچت کے لیے دعا مانگی. تو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قبر میں معاملہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، مگر کیسے اور کیوں ہونا ہے یہ ایک پرپس تھا میرا کہ اس سیشن کے تھرو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کنسیپچول کلیئرٹی آن دا آرگیومنٹ دے دیں کہ ان لوگوں سے آرگیو کرنا ہو تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کس طریقے سے، ظاہر ہے مقصد ان کو پسپا کرنا نہیں ہے، مقصد ان کو سکھانا ہے. سو اف دے ریئلی وانٹ ٹو لرن دے ول نو ہاؤ ٹو ایکچولی لک ایٹ دس بیسک کانسیپٹ کہ کس طریقے سے یہ دوسری یونیورس ہمارے ساتھ پیرل چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر سے مکس ہوئے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کا اثر لیکن ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہمارا اثر اس کے اوپر آ رہا ہے، اور قبر میں آ کے اس چیز کی کلمنیشن ہو جانی. مگر سائنس کو یہ پتہ چل گیا ہے نا کہ آپ کے جو ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے نا، اسپیشلی دا اسٹرنگ تھیوری وچ نوز ناؤ کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ ایسی نہیں ہے. یہ ہم عمومی فزسسٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو 3 ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ہے نا، فزکس کی جو بیسک کانسیپچلائزیشن ہے وہ 3 ڈائمینشنل. فزکس had a lot of problem adhering or accepting the fact کہ 4 ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے، اور اسٹرنگ تھیوری کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا 11 تو منیمم ڈائمینشن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. سو وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور ڈائمینشن ہے. اس آیت سے صاف سمجھ آ گیا کہ یہ ڈائمینشن اللہ نے کوئی اور ڈائمینشن میں بنایا. اگرچہ اس آیت کی بھی ضرورت نہیں تھی، خالی جن کے کانسیپٹ کی ڈیکلریشن ہی ضرورت تھی ہمیں کہ ہم ڈائمینشنز کو مان لیتے. مگر سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ یار یہ تو باقی کی ڈائمینشن جو کہ ہم ان میں سے گزر رہے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. وی آر فیلنگ اٹ بٹ وی کی ناٹ سی اٹ. وی کین سینس اٹ بٹ وی کی ناٹ
encapsulated. We cannot put a picture around it. So that's how I'm, مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب تھا جب سائنس بھی پہنچ چکی ہے, سائنسدان بھی پہنچ چکے ہیں, مگر مسلمان نہیں پہنچ سکے کہ کور کا کیا کانسیپٹ ہے اور باقی کے ڈائمینشن میں کیا چل رہا ہوگا.